नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरी दुनिया एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की जकड़ में आ चुकी है। पाकिस्तान में भी कोरोना की वापसी शुरू हो चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर के आसार बहुत नुमायां हैं पूरे पाकिस्तान में। चंद दिनों से मुसलसल मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 908 नए केसेस सामने आए और 16 मरीज इंतकाल कर गए। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगाइए कि पाकिस्तान में किस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है कि पूरे 2 माह कबल 29 अगस्त को पाकिस्तान भर में 264 केसेस रिपोर्ट हुए थे और कुल 4 अमवात हुई थी। 2 माह में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस और अमवात की तादाद अब 4 गुना बढ़ चुकी है। मुल्क में 70 दिन बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3% से ज़्यादा हो चुकी है। अब भी पाकिस्तानी अवाम ने अगर होश के नाखून न लिए तो पछताएंगे। यूरोप अमेरिका में भी कोरोना पूरी शिद्दत से लौट कर आ चुका है। कल अमेरिका में 80,000 नए केसेस, 1,000 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कल भारत में 50,000, फ्रांस में 36,000, बरतानिया में 24, स्पेन में 19,000 और रूस में 16,000 नए केसेस आने का इस बात का सबूत है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी कुव्वत से पूरी दुनिया पर हमला आवर है। पाकिस्तान में भी कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क की पाबंदी लगाई। कराची, लाहौर समेत मुल्क के 11 बड़े शहरों में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरां ये सब 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। तफरीगाहें पार 6 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि मुल्क के 80% केसेस इन्हीं 11 शहरों से आ रहे हैं, जिनमें कराची में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि टोटल पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं तो 80% केस जो हैं वो 11 शहरों से आ रहे हैं। उसके अंदर कराची सबसे बड़ा है जिसके सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी तरीके से उसमें लाहौर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है और कई ऐसे दूसरे शहर हैं। तो वो 11 शहर जो हैं जहां से ये 80% केस जनरेट हो रहे हैं, वहां पर हमने अभी ये इकदाम जो हैं वो लिए हैं, उनको सख्ती हम बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है इनका खातिर खा नतीजा आएगा। अगर नहीं आएगा तो जैसे मैंने कहा कि और दूसरी और मजीद सख्ती भी की जा सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई और शहर हैं जहां पे हमें नजर आए कि ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं ज्यादा, तो फिर यही इकदाम जो हैं उन शहरों के अंदर भी किए जाए। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 24 घंटों में मरीजों में ड्रामाई इजाफा रिपोर्ट किया गया है, 908 मरीज। मगर इसके बावजूद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अल्लाह ताला का फजल व करम है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल दुनिया की दीगर ममालिक की तरह नहीं है, वरना हमारे अवाम ने, पाकिस्तानियों ने बद एहतियाती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले भी जैसे तैसे मुल्क में कारोबारी लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन अवामी लॉकडाउन हरगिज़ नहीं हो सका। दरअसल आम पाकिस्तानी अब भी इस मकबसे में मुब्तला है कि कोरोना कोई वबाई मर्ज है भी या नहीं। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी अवाम भी एहतियाती तदाबीर अपनाने को तैयार नहीं हैं। कल NCOC ने मास्क पहनने की पाबंदी का ऐलान किया और ऐलान किया था कि मास्क ना पहनने पर दफ़ा 144 के तहत जुर्माने और गिरफ्तारी भी हो सकती है। मगर कराची और लाहौर के अवाम इस पाबंदी पर कितना अमल कर रहे हैं, आज हमने दोनों शहरों का जायज़ा लिया। आप मास्क नहीं पहनेंगे? कोरोना क्या है ही कुछ नहीं, बकवास है, फजूल है, सब झूठ है, कोई वायरस नहीं है यहाँ पे। कोरोना है ही नहीं है बिल्कुल भी। किसको, हम यहाँ पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारे वजह से तो किसी को भी अल्लाह ना करे नहीं हुआ कोरोना। ये मास्क लग गया बेटा, ये लीजिए, अब हुक्म कीजिए। भाई आपने मास्क नहीं पहना, वैसे ही मास्क आपने क्यों नहीं पहना? अब नहीं कोरोना क्यों पहनना है? कोरोना वायरस खत्म हो गया, जुर्माने का क्या करेंगे? क्या का कोरोना, कोई कोरोना वरोना नहीं है, बस ये हवा उड़ाई भी है, बस और कुछ भी नहीं है। मास्क लगाते हैं, अभी नहीं लगाया, अभी इधर तो किसी ने भी लगाया मार्केट में, आप देखें ना। सर मास्क बस आज घर पे लाए हूँ और सुबह से इंशाल्लाह मास्क पहने, बल्कि अभी हम ले लेते हैं मास्क जाते हुए। मास्क है जी, बस ऐनक का मसला इसलिए पहना नहीं। भाई रात से ऐलान हुआ है, अभी इंशाल्लाह खरीदूंगा। अभी एक मैं मास्क लगाने दो पहले। अबे यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
शायद पाबंदियों पर अमल करना हम पाकिस्तानियों के मिजाज का हिस्सा ही नहीं, और जहाँ जहाँ आप इबादत और अकायद की बात हो जाए तो फिर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हम पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपील करेंगे कि कल अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ज़रूर मनाएं, ईद है, अपनी और दूसरी की सेहत के एहतियात को लाजिम रख सकें, साथ जश्न भी बना सकें और ये एहतियात भी कर सकें, तो इससे अच्छी क्या बात है। मास्क पहन लेंगे तो इस जश्न पे और इस खुशी को कोई इसको रोक नहीं सकेगा, लेकिन बहरहाल अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। ये भी अजीब बात है कि आलमी इदारे हों या दुनिया के चोटी के साइंसदान, वायरोलॉजिस्ट हों या मेडिकल डॉक्टर, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि कोरोना का मुकम्मल ज़ोर कब टूटेगा। ये भी तय है कि कोरोना वैक्सीन अभी तजुर्बाती मराहिल में है, गोया अब भी लोगों को एहसास ज़िम्मेदारी के साथ जीना होगा। पाकिस्तान में कोरोना की भरपूर वापसी और किस कदर ये बड़ा ख़तरा है, तमाम उमूर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इस उमूर के हमारे पास जो सबसे मुस्तनद माहिरीन हैं उनमें से एक है और पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज सोशल वर्कर जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान मानी हैं, नामवर इंडस हॉस्पिटल के। प्रोफेसर असद असलम लाहौर से हमें ज्वाइन करें, वाइस चेयरमैन पंजाब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप, प्रिंसिपल भी हैं मेयो हॉस्पिटल लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, हमने दिखा दिया पाकिस्तानियों का जो अंदाज़ है, जो तरीक़ाकार है, और ये जिस अंदाज से बढ़ रहे हैं, 2 महीने में 4 गुना मरीज़ बढ़ गए हैं हमारे यहाँ। आपको हैरत तो नहीं होगी? नहीं, हैरत नहीं होती कि हमें देख रहे थे कि जो जिस तरीके से लोगों का बिहेवियर था, और देखें जितनी भी सख्तियाँ कर लें, सब कुछ कर लें, जब तक कि हर आदमी इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, एहसास नहीं करेगा कि ये वाकई है, और इसमें कोई ज़्यादा सिर्फ मास्क पहन लेना, बाकी चीज़ें छोड़ दे कि जी हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र लगाना है या डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहन ले 80% बच जाएंगे लोग। और सिंपल है, देखें लोगों को अब समझना चाहिए कि ये अब हमने कोरोना के साथ जीना सीखना है, हमने अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल नए तरीके से अपनाना है। ये दुनिया बदल चुकी है, अब आप कहीं भी जाएंगे आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपको वहाँ पर मास्क पहनने पड़ेंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो यहाँ क्यों नहीं? और यहाँ आप देखें, सिर्फ आप अपने लिए अगर नहीं करना चाहते, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, देखें आप घर से जब बाहर से जाते हैं और कोरोना लेके आए तो अपने माँ बाप, जो अपने नाना नानी, दादा दादी, उनको इफ़ेक्ट करते हैं, और ये जब ओल्ड एज में ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। यूरोप में जो इतनी डेथ्स हो रही हैं वो इस वजह से हैं कि वहाँ पर नर्सिंग होम्स के अंदर, ओल्ड होम्स के अंदर लोग हज़ारों में मरे हैं। हमारे यहाँ एक अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है, उससे कोई इंकारी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि हमारी यंग एज पॉपुलेशन ने हमको बचाया है। लेकिन आप अगर डेथ की भी देखें तो एज वो ही है जो 50 से ऊपर, 55 से ऊपर, 60 से ऊपर थे। तो प्रोफेसर असद असलम साहब, आप फरमाइएगा, पंजाब की क्या कैफियत है? लाहौर की हमने बताया कि 2 महीने पहले पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब मरीज़ थे, अब 900 के करीब मरीज़ हैं, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाना, ये एक बड़ा रैपिड स्प्रेड नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि ये अभी मज़ीद फैलेगा खुदा न खास्ता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, हम लाहौर के 31 हॉस्पिटल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें 19 प्राइवेट हॉस्पिटल और 12 सरकारी अस्पताल हैं। 1 अक्टूबर को यहाँ पर तकरीबन 40 पेशेंट दाखिल थे, और आज यहाँ पर तकरीबन 94 पेशेंट इस वक्त दाखिल हैं, जिनमें 65 पॉजिटिव हैं और बाकी सस्पेक्टेड हैं, और इनमें 9 वेंटिलेटर पर हैं और तकरीबन 34 जो हैं वो ICU में हैं, और बाकी लोग भी जो दाखिल हैं वो भी हाई ऑक्सीजन फ्लो पर हैं। बेसिकली ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि 3 फैक्टर्स हैं इसके। सबसे बड़ा फैक्टर जो है SOPs को बिल्कुल बेहतियाती की गई, दूसरा हर दिन गुजरने के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, तीसरा स्मॉग। ये तीनों फैक्टर आपस में एक दूसरे को पोटेंशिएट कर रहे हैं, और उसके नतीजे में हमें हर रोज़, कल 9 मरीज़ मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं एक दिन में। तो हमें बड़ा डर है कि जो बेहतियाती SOPs में और दिन ब दिन कम होता टेम्परेचर। कराची में हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब कोविड रिलेटेड? देखिए, कोविड रिलेटेड जो अब 1 महीना पहले जो थे उसके मुकाबले में थोड़े बड़े हैं, लेकिन वो बात नहीं है जैसे कि जो जून में था कि जी सब भरे हुए थे। और ये एक है, पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ी है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें तकरीबन आपने कहा कराची में पहले काफ़ी अरसे से 4 साढ़े 4 के थे, जो कि बाकी मुल्क के शहरों से ज़्यादा थे,
لیکن اب ہم 6 سے اوپر جا رہے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ پازیٹیوٹی ڈیفینیٹلی بڑھ گئی. ابھی آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی بڑھ گئی ہے ڈاکٹر صاحب, اور کتنی اب پہلے تو ظاہر ہے ٹیسٹنگ کا اندازہ ہی نہیں تھا لوگوں کو, وہ ایک عجیب معمہ تھا, لیکن اب تو کم از کم یہ ہے کہ اس ویو کے دوران لوگ ان چیزوں سے اویئر ہیں. ہماری کیپیسٹی ہماری کتنی ہے اس وقت؟ دیکھیں ہماری کیپیسٹی ہم لوگوں نے اس وقت تقریباً میکسیمم سندھ میں ہم نے کوئی تقریباً 20,000 تک گئے تھے, پورے ملک میں 45,000 تک گئے, اور کیپیسٹی ہے اور اس کو ہم اور بھی بڑھا سکتے ہیں. اب یہ کہ لاجسٹکس کے بھی اتنے ایشو نہیں رہے کہ کٹس نہیں پہنچ رہی, وہ بھی اس کی بھی ایک جو ہے نا مقدار موجود ہے, اور ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جون میں جب وہ پیک سے نیچے آئے تو اس دوران پھر جو ہے نا جولائی کے اندر اور اگست تک ہمارے ہاسپٹلس کے اندر آکسیجنیٹڈ بیڈز, ہائی فلو آکسیجن, آئی سی یوز بہت بڑھ گئے. تو ابھی ویسی سچویشن نہیں ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن میں میرے پاس کوئی الحمدللہ وہ نہیں ہے, لیکن اگر احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نہیں, یہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے. اور یہ اس میں اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو اکا دکا کوئی جاننے والے کا نہیں ہوتا تھا, اب کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آ رہا ہے. اب یہ دوبارہ آیا ہے ایسا. پہلے تو یہ ہے کہ کراچی میں اتنے کیسز ہو گئے, لیکن اب یہ کہ کوئی جاننے والا, ڈاکٹرز ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں کچھ. ڈاکٹر صاحب لاہور میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی آپ کی کیا کیفیت ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب کیا ایگریسولی انکریج کر رہی ہے لوگوں کو کہ مزید ٹیسٹنگ ہو؟ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پریونشن تو ماسک سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ٹیسٹنگ کر کے کوئی اگر سسپیکٹ ہے تو اس کو پھر آئسولیٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. دیکھیں لاہور میں 16 لیبز اس وقت کام کر رہی ہیں, 6 جو پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر میں ہیں اور باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. اور اس وقت میں 2 جگہ ایسی ہیں جو لاہور کا ایکسپو سینٹر اور میو ہاسپٹل جو کووڈ کو ایلوکیٹ کیا گیا ان کو, اور جہاں پر تقریباً روزانہ 800 سے 1000 تک پیشنٹ آتے ہیں جو فلو لائک سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. ان میں جو تقریباً 60-70 سسپیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ان سب کے ہم فری ٹیسٹ کرتے ہیں, کسی سے کوئی چارج نہیں کرتے. لیکن جہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے ان 60 میں سے تقریباً 2 پازیٹیو آتے تھے, اور اب یہ ریشو بڑھ کے 20 سے 22 پر ڈے پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں وہ پیشنٹ جو ہمیں میو ہاسپٹل میں اور ایکسپو سینٹر میں رپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر باری صاحب کہ اب بہرحال ساری دنیا جانتی ہے کہ علاج تو ویکسین ہی ہے, سب ویکسین کے منتظر ہیں. ہم پاکستان میں کتنی تیاری کر رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے, اور جو ہماری ٹرائلز میں جو حصہ لے رہے ہیں, جو گلوبل اس وقت ایفرٹ ہے ویکسین کے لیے, پاکستان کس جگہ کھڑا ہے؟ پاکستان میں جو ہمارے چائنیز کے 2 ویکسینز کے اوپر کام شروع ہوا ہے, جو فیز 3 ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور ایک NIH کے تحت ہو رہی ہے جس میں انڈس ہاسپٹل ہے, خان ہاسپٹل, شوکت خانم اور شفا انٹرنیشنل والے, اور اس میں ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اور میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ والنٹیئر آئیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ والنٹیئر کریں گے تو اس کی ریزلٹس آئیں گے, تو پھر یہ مارکیٹ میں آئے گی. والنٹیئر کے لیے انسینٹیو کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً ڈیفینیٹلی ایک تو ان کو انسینٹیو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا مانیٹری انسینٹیو ہوتا ہے شروع میں بھی, پھر آخر میں بھی ہوگا اس کے اوپر. سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو جب ویکسین آ جائے گی, کمرشلی پروڈیوس ہو جائے گی, ان لوگوں کو سب کو فری ویکسین ملے گی, تو یہ پھر پروٹیکشن ان کی رہے گی. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ان والنٹیئرز کا. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب رسک ہے کوئی ایسوسیٹڈ جو والنٹیئرز ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا کوئی زیادہ نہیں ہے. ہم نے جو دیکھا ہے وہ مائلڈ سے سمپٹم, وہ تو آپ کوئی بھی ویکسین لگاتے ہیں تو معمولی سا بخار ہوتا ہے اور یا باڈی ایک تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آیا, اور یہ تقریباً کوئی 4-5 ہزار والنٹیئرز ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے اندر, اور یہ بڑھیں گے بھی ڈیفینیٹلی. اور ان کے سارے انتظامات موجود ہیں کہ اگر والنٹیئرز ہو, کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ہو رہے ہیں یہ سارے, تو ہاسپٹل میں ساری چیزیں ہیں کہ ان کو اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر والنٹیئر اتنے امپورٹنٹ ہے اور ٹرائل کے لیے بڑا ضروری ہے, تو کہہ دیں والنٹیئر کو کہ ایک والنٹیئر اور ایک اس کے ضعیف والد کو بھی دیں گے ہم ویکسین. وہ تو ڈیفینیٹلی اس وقت کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی آ ہی جائے گا, ایسا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یہ آئیں, اور جتنا جلدی ہوگا, یہ جو ٹارگٹس نمبرز ہم نے جتنا جلدی اچیو کرنے ہوں گے اتنے جلدی اس کے ریزلٹس آئیں گے, اتنے جلدی یہ ویکسین مارکیٹ میں آئے گی. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ان والنٹیئرز کا. یہ ایک روشنی نظر آ رہی ہے لوگوں کو, اور یہ وہ اس کے کنگو میں ہوں گے جو کہ یہ والنٹیئر, اور یقیناً یہی حتمی علاج ہے پھر, یہی حتمی ہے. اور دیکھیں اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارے انڈس میں بھی ہمارے سب سے پہلے جو ہماری جو
प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को किया और उनको देखा देखिए उनकी फैमिली ने भी किया। तो ये डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं कि अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इंडस के बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हैं जिन्होंने खुद अपने आप को प्रेजेंट किया है ताकि ये इसमें काम आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल बारी खान, बानी इंडस हॉस्पिटल। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, प्रिंसिपल मेयो हॉस्पिटल। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने, कि कोरोना का वाहिद इलाज यही है कि वैक्सीन के लिए पाकिस्तान में चाइनीज़ वैक्सीन बहुत एडवांस स्टेज में ट्रायल्स हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वॉलंटियर्स आएँ, अपने आप को पेश करें, उनको वो यकीनन उसके कोई रिस्क भी नहीं है। और फिर जब ये वैक्सीन अपनी फॉर्म में आएगी, असल फॉर्म में आएगी, तो सबको ये फ्री वैक्सीन मिलेगी और यकीनन ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे उन गुस्ताखाना खाकों का जिन्होंने इस मुस्लिम दुनिया को चिराग पा कर दिया है। और अब ईद मिलादुन्नबी है और यकीनन इस समात में लोग फ्रांस की बहुत लान तान कर रहे हैं। फ्रांस के सदर भी जो हैं वो इस वक्त मुसलमानों के जज्बात का और गुस्से का निशाना है। इसी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहा है। कल पाकिस्तान में इंशाअल्लाह यहाँ मुसलमान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। मगर ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है, उस दर्दनाक माहौल में हो रहा है जब फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमा इस खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सेकुलरिज्म के दिफा में बयानात देके दुनिया भर के मुसलमानों में इश्तियाल फैला दिया है। बुरी तरह से मुसलमान चिरागपा हैं, शदीद गुस्से में हैं और अब पूरा आलम इस्लाम इसकी जद में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से फ्रांसीसी सेकुलरिज्म की आड़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत के दिफा ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। एक तरफ यूरोप में एंटी सेमिटिज़म कवानीन राइज हैं जो महज हॉलोकॉस्ट की मुखालफत को काबिल सज़ा जुर्म बनाते हैं, जबकि दूसरी जानिब तज़हीक आमेज़ खाकों की इशाअत को आज़ादी इजहार राय के नाम पर तवक्को की जाती है कि मुसलमान इसे चुपचाप बर्दाश्त कर लें, जो मुमकिन नहीं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की तहरीक भी जारी है। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी फ्रांसीसी सदर और उनकी इस्लाम मुखालिफ सोच को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने बयान में कहा कि फ्रांसीसी सदर का गुस्ताखाना खाकों से मुताल्लिक़ बयान अहमकाना है। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी का कहना है कि रसूलों और पैगंबरों की तौहीन मजहबी अकायद की तज़हीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। रसूलों और पैगंबरों की तौहीन मजहबी अकायद की तज़हीक है। ये इन लोगों की भी तौहीन है जो मजहबी अकायद रखते हैं। आज़ादी इज़हार राय सबका हक है, लेकिन मेरे ख्याल में आज़ादी इज़हार राय तब ख़त्म हो जाती है जब आप 1.5 अरब इंसानों के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। पिछले हफ्ते तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने कहा था कि फ्रांसीसी सदर को दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है, और अब गुज़िश्ता रोज़ अपनी असम्बली के खिताब में एक मरतबा फिर फ्रांसीसी सदर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग सलेबी जंगों को दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। ये लोग सलेबी जंगों को दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। सलेबी जंगों के बाद से उनकी सरजमीन पर नफरत के बीज बोए गए और तब ही से अमन बर्बाद हुआ। ये हमारे लिए इज्जत का मामला है कि हम मुत्तहिद होकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले इस हमले के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार का मामला है, जिनकी वजह से मक्का, मदीना, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया को हमेशा तक के लिए ताज़ीम मिली। मुस्लिम दुनिया के काबिल एहतराम और मारूफ इल्मी दर्सगाह जामिया अल अज़हर के सरबरा शेख अहमद अल तैयब ने कहा
کہ گستاخانہ خاکے اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک ہے، اور یہ عمل عالمی قوانین اور اخلاقیات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف مذمت اور احتجاج کے علاوہ مسلم ممالک کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے فرانس کی معیشت کو تقریباً 46 ارب ڈالرز تک نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ فرانس کا مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ تجارت کا کل حجم سالانہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس میں فرانس کی برآمدات تقریباً 46 ارب ڈالرز کے قریب ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے خطے کی جمہوریتوں کی طرح سے اپوزیشن دھینگا مشتی، اپوزیشن جلسے، جلوس، انفیکٹ دھرنے بھی ایک معمول کا عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور عمران خان حکومت کے خلاف اپوزیشن کی محاذ-آرائی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اور اس میں تازہ ترین پیش رفت پی ڈی ایم کی تشکیل دینا، یہ بھی ایک معمول کا عمل ہے، لیکن ایک غیر معمولی عمل اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اس پورے اکتوبر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا نیا اتحاد پی ڈی ایم جو تشکیل دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی اچانک جناب نواز شریف سیاست میں متحرک ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی تنہائی ختم کی، لندن میں مکمل صحتیابی کی جیسے کہ انہوں نے اطلاع دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی شدت پسند بیانیے کے ساتھ سیاست میں ری انٹری دے دی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی معتدل آوازیں خاموش ہو گئیں، مفاہمانہ رویہ کہیں اور چلا گیا، اور نہ صرف یہ کہ نواز شریف اپنے شدت پسند بیانیے سے سیاست میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک انتہائی خطرناک بیانیے کو جنم دیا، جس میں انہوں نے افواج پاکستان کو اور اس کی قیادت کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان کو اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ نام لے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے لے کے ان کو مختلف حوالوں سے ان پر مختلف الزامات لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس بیانیے کو مزید ہوا ملی، اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں نے اس سے کیوں حاصل کی، اور پھر ایک ایسا ماحول ہے جو پچھلے ایک ماہ سے دیکھنے میں آیا ہے، جو یقیناً پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، اس کے مورال کے لیے، اور پاکستان کے ان عوام کے لیے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو اپنی افواج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افواج پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور ہر لحاظ سے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ ایک انتہائی کلیدی، انتہائی اہم اور بہت ہی مضبوط ادارہ ہے۔ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے سپاہیوں کے مورال کو، اس کی قیادت کو نشانہ بنا کے اور مختلف انداز سے آوازیں کس کے اس کے مورال کو کم کیا جا رہا ہے، یا اس کو لرزانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے حوالے سے اس کو ڈیمینش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے ایک ماہ کے دوران دیکھنے میں آئی ہے، اور مختلف ہیلے حوالوں سے، مختلف معاملات کے حوالے سے جہاں موقع ملا ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، پی ڈی ایم کی تشکیل کے ساتھ ہی یہ عمل شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مختلف معاملات کو لے کے، جن میں سے پہلی بات سامنے یہ آئی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے ملاقات، اس کے بعد ایک نئے بیانیے کو جنم دیا گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل مختلف معاملات کو لے کے، جس میں کیپٹن صفدر کی کراچی میں گرفتاری اور اس سے پہلے کی تمام جو کیفیت دیکھنے میں آئی تھی، اس کو لے کے جس طریقے سے اس کو اسپن دیا گیا، اور اس حوالے سے جو پوری صورتحال دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلاول بھٹو اور آئی جی سندھ کو ٹیلی فون بھی کیا، اس کی جس طرح سے تشریح کی گئی ہے، اس کے حوالے سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے بعد پھر یہی معاملات جو ہے یہ کوئٹہ کے جلسے میں دیکھنے میں آئے، کراچی کے جلسے میں دیکھنے میں آئے، نازک ترین معاملات پہ افواج کو نشانہ بنایا گیا، اور اب تازہ ترین کیفیت سامنے آئی ہے، جس کو کسی صورت میں بھی ایک انتہائی بریزن ہرزہ سرائی کہنا چاہیے، وہ ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا وہ بیان، جس میں پاکستان کی ایک ناقابل فراموش فوجی فتح کو، فوجی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں ایک ایسے نیریٹو کو ایڈ کیا گیا ہے جس نے بھارت میں بھگڑے ڈال دیے ہیں، اور یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی افواج جو اس فتح کا جشن مناتی ہیں، جو یقیناً پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک انتہائی شاندار کامیابی تھی۔ 26 فروری کو اس نے حاصل کی تھی، جب اس نے 2 بھارتی طیارے گرائے، بھارت کے کیپٹن کو، پائلٹ کو پکڑا، اور اس کے بعد پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا، اور پھر جو ماحول بنایا گیا، جو ایاز صادق نے بیان دیا، اس سے لگا یہ کہ یہ پاکستان نے دراصل کسی خوف کے تحت پھر ابھی نندن کو، ان کے پائلٹ کو رہا کیا گیا، اور یقیناً یہ پاکستان میں
کہ یہ بہترین فوجی کامیابی کو، تاریخی کامیابی کو مودی کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ افواج پاکستان کو اور اس کی قیادت کو اور اس کی لیڈرشپ کو اور ISI کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ہر لحاظ سے بہت ہی تشویشناک ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کا رد عمل اب تک سامنے آیا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے، ریاستی لیڈرشپ کی جانب سے، عام لوگ، عام جو ہمارے تمام لوگ ہیں ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پلہ نہیں ہے۔ جس طرح کا یہ ایک کری حملہ ہے پاکستان کی افواج پر، ان کے مورال پر، اس کے جواب کو جو دیا جا رہا ہے وہ کمزور ہے، وہ مفاہمانہ ہے، وہ اس انداز کا نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ فوجی اس حوالے سے سیاسی لیڈرشپ اندازہ لگائے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے، یہ آگ کا کھیل ہے، یہ مزید جاری رکھنا ہر لحاظ سے نقصان دہ ہوگا، جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور یقیناً یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے کم نہیں ہوگا، اور اس کا ایک پورا ماحول ہے، جانے انجانے، واقعہ اصل ہو یا نہ ہو، موقع ہو یا نہ ہو یا بے موقع ہو، لیکن شاید پھر میں کہوں گا جانے یا انجانے دشمن کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں جب اس قسم کا بیانیہ آگے بڑھتا ہے۔ آرمی چیف سے بہت سیاستدان ملتے رہے ہیں، میں سیاستدان ہوں، میں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا کہ میں کس سے ملوں گا اور کس سے نہیں ملوں گا۔ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ISP چیف نے آدھا جھوٹ یا آدھا سچ بولا تھا۔ ECL پر ہے نا مریم نواز کا نام، اور ان کا جو پاسپورٹ ہے آپ پھاڑ کے یا جلا کے پھینک دیں، یہ آر ناٹ بیگنگ۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ ہمارا فوج ایک سیاسی پنگ پونگ نہیں بنا ہوتا اگر اپنے ہی کام میں اپنے ہی رول اپنا رہے ہوتے۔ میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں۔ IG صاحب obviously گھبرا گئے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جتنا ہمارے یہ لوگ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہے ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کا جواب براہ راست جنرلز نہیں دے سکتے، فوج براہ راست جواب نہیں دے سکتی۔ ایک طرف سے الزامات لگ رہے ہیں، ایک طرف سے واقعات کی تصویر کشی ہو رہی ہے، اور یقیناً پھر اس کا جس انداز سے کچھ جو مختلف واقعات سے اس کا جواب سامنے آتا ہے، یقیناً وہ اس نیریٹو کی مکمل طور پہ اس کا جواب نہیں ہوتا جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے، چاہے کیپٹن صفدر کی رہائی سے جڑے ہوئے معاملات ہوں، چاہے ملٹری لیڈرشپ پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ معاملات ہوں، چاہے کچھ میٹنگز کے معاملات ہوں۔ چند لفظی بیان دو موقع پہ سامنے آیا ہے DG ISPR کا، لیکن یقینی طور پہ یہ وہ رد عمل نہیں ہے جو کہ اس پورے واقعے پر اس کا ایک بیلنسڈ ویو دے سکے۔ یقیناً عمران خان یا کابینہ کے کچھ اراکین اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ جواب نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ افواج پر اور افواج کے امیج کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر مختلف انداز سے تیر اندازی ہو رہی ہے، پاکستان کے کلیدی جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو کلیدی پاکستان کی ایگزسٹنس کے ساورنٹی کے معاملات ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی بھی کھلے عام تشہیر ہو رہی ہے۔ روزانہ 80,000 افراد صبح جاتے تھے، شام کو گھر آتے تھے۔ اب اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ پابندیاں ہمیں منظور نہیں ہیں۔ ہم اپنے زمینوں میں پاسپورٹ لے کر ویزا لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا، ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تار کو اکھاڑ پھینکو، اس تار کو اتار پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں۔ ان الزامات کا بھی جواب نہیں ہو سکتا، نہ اس انداز سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نیریٹو پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے پوری کیفیت اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جانب سے ہوش مندی سے کام لیا جائے۔
پاکستان کے کلیدی مسائل کے حوالے سے، اسٹریٹجک معاملات کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نان کمپرومائزنگ ہیں. اس پہ کسی قسم کی نہ مفاہمت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. یہ تو ہر پاکستانی کی جان ہے، پاکستان کے تشخص کی علامت ہے، پاکستان کے تحفظ کی جان ہے. اس پہ اگر ہم اس انداز سے حملہ آور ہوں گے تو یقیناً یہ ہم دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف یہ معاملہ ہوگا. اور پھر سب سے بڑا اس کا اثر ہوتا ہے ان 5-7 لاکھ لوگوں پہ جو کہ پاکستان کے دفاع پر اپنی جان چھلکنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو کہ اپنے کمانڈر کے ایک حکم پر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، جو اپنے کمانڈر کو کا حرف آخر سمجھتے ہیں. یہ جو تشخیص کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جس انداز سے اس وقت افواج پاکستان کے امیج پر جو جس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، جس طرح سے واقعات کو توڑا مروڑا جا رہا ہے یقیناً، اور اس کی پھر جو سیاسی تشریح کی جاتی ہے جس میں خاص طور پہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا معاملہ ہے، اس سے جڑے ہوئے واقعات میں جس طرح سے اس کی تشریح کی گئی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ٹیلی فون کالز کو جو کمزوری سمجھا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی کہ آرمی چیف نے ایک مطالبے کے بعد بلاول بھٹو کے مطالبے کے بعد کور کمانڈر کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی اور اس کو پورے معاملے کو پروب کرنے کے لیے کہا گیا. سندھ حکومت نے اس کے اوپر اپنی ایک وزارتی کمیٹی بھی بنا دی اور کہا کہ ہم اپنی تحقیقات کریں گے. گویا کہ یہ پورا ماحول جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ اب بھی ہوش سے کام لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے اور کس چیز کے پاکستان کی سلامتی پہ اثرات ہیں. اور یہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اب تک اس پورے نیریٹو کا جو رد عمل سامنے آیا ہے ریاستی لیڈرشپ کی جانب سے، وہ نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ کافی ہے یا وہ ہم پلہ ہے یا وہ متوازی ہے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس جانب آگے بڑھتی ہے. یقیناً وہ نیریٹو جو جناب نواز شریف یا ان جیسے دوسرے چند اور اپوزیشن کے لیڈرز آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے جواب میں جو زیادہ محب وطن لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہو، دوسرے لوگ ہو، اور جو آگاہ ہیں، جو تجربہ کار ہیں پاکستان کے سیاسی ماضی کے، وہ اس پورے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جمہوریت کے لحاظ سے عمران خان حکومت کی مخالفت ایک الگ معاملہ ہے، اپوزیشن کا اپنا رول ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو دوسرے رخ پہ لے جانا، دوسری طرف اس ماحول کو ہوا دینا یقیناً یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ سازگار نہیں ہوگا. پھر اس کا رد عمل ہوگا جو شاید سب کو پسند نہ آئے. اس میں سب سے اہم اور سب سے تشویشناک ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، جب پچھلے سال 26 فروری کو جب بھارت نے پاکستان کے خلاف فضائی جارحیت کی غلطی کی تھی، رات کی تاریکی میں بھارتی جارحیت کا جواب پاکستان نے اگلے روز دیا تھا. پاکستان نے اپنی تاریخی پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی کے پس منظر میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی جب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کا جنگی طیارہ مار گرانے کے ساتھ 2 جنگی طیارے مار گرائے تھے اور اس کے ساتھ ہی بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا. بھارتی پائلٹ کو 2 دن جنگی قیدی بنانے کے بعد پاکستان نے ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں اور ایک بہت ہی دانشمندی سے کام کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس کی غیر مشروط رہائی کا اعلان کر کے مودی سرکار کے چھکے چھڑا دیے تھے. انٹرنیشنلی پاکستان کی تعریف ہوئی تھی اور پاکستان کی اس اقدام کو زبردست سراہا گیا تھا. پاکستان پہلے ہی اپنی کامیابی اپنی زبردست کامیابی بھارتی فوج پر اسٹیبلش کر چکا تھا، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا تھا. افواج پاکستان کی اس تاریخی فتح کے 20 ماہ بعد کل مسلم لیگ نون کے رہنما سابق اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پاکستان کی بھارت پر فیصلہ کن دفاعی برتری کو بہت ہی زیادتی کی. انہوں نے بہت زیادتی کی کہ پاکستان کی دفاعی برتری کو مودی کی جھولی میں ڈالنے کی مذموم کوشش کی اور قومی سلامتی کے خلاف اس بیانیے کو انہوں نے ایک اس طرح سے اس کو آگے بڑھایا کہ آج اس پہ بھارت کے میڈیا میں سوائے اس کے کسی بات کا چرچا نہیں ہے. بھارت میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ کل بات انہوں نے ایک جگہ نہیں 3 جگہ یہ بات کی اور پھر یقیناً ظاہر ہے کہ بھارتی میڈیا نے یہ سب کچھ اچھالا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھارتی میڈیا نے جناب نواز شریف کے نام لے کر پاک فوج کی قیادت پر جو تسلسل سے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اس کو اچھالا. کل ایاز صادق نے اسی میں حصہ ڈالا. ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے،
اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک، اور یقیناً یہ جو حقائق ہیں اس کو بھی روگردانی کی گئی ہے، اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھارت کا رد عمل آ سکتا تھا جس کے لیے پاکستان نے زبردست تیاری بھی کر لی تھی، بھارت کے اس رد عمل کے لیے تیار تھا، پوری دنیا کو پاکستان نے بتا بھی دیا تھا، اور جو پاکستان کی پوری جوہری قوت ہے، پوری جو قوت ہے، دفاعی قوت ہے، اس کے لیے وہ ایک رات پہلے وہ کیفیت تھی جو ہونے والی تھی، اس کے لیے پاکستان بالکل تیار تھا، اور لیکن یقیناً دنیا نے اس معاملے کو بھانپ لیا، دنیا نے خطرے کو دیکھا، بھارت کو روکا، اور اس کے اگلے دن پھر پاکستان نے یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابھی لندن کو چھوڑے گا۔ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں دیا تھا۔ ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا، تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی۔ اس لیے آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں۔ وہ جو حملہ تھا جس کی بھارت کی ہماری انٹیلیجنس ہمیں ملی تھی، اس کے لیے پاکستان تیار تھا، پاکستان پوری قوت سے تیار تھا، پھر کوئی اور نہیں، پھر دنیا بیچ میں آئی اور پھر بھارت کو سمجھایا گیا، پاکستان کو بتایا گیا کہ اس قسم کا ڈائریکٹ معاملہ جو ہے وہ جنگی کیفیت کو جنم دے گا۔ پھر اگلے دن پاکستان نے ابھی لندن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ایاز صادق صاحب نے جو بیانات دیے، جو تفصیل بیان کی ہے، وہ حقائق کی روگردانی کی ہے۔ یقیناً کیونکہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فوجی کامیابی ہے جس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا ہے، اور کل اس کے بعد سے جو بھارت میں اس حوالے سے جس چیز جو سامنے آئی ہے، اس نے یقیناً ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ پوری جو 26 فروری کو بھارت کی فوجی شکست تھی، وہ دراصل بھارت کی فوجی کامیابی تھی، اور اس کے لیے مودی کے آج ڈنکے بھارت میں بجنے لگے ہیں، اور اس کا جواب دینے کے لیے آج افواج پاکستان کے ترجمان بابر افتخار نے، میجر جنرل بابر افتخار نے ایک خصوصی مگر مختصر پریس کانفرنس میں پاکستان کا جو بیان تھا، افواج پاکستان کا جو بیان تھا، وہ قوم کے سامنے رکھا۔ پلوامہ واقعے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اس کے جواب میں افواج پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا، اور یہ فیصلہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کی اسی پریس کانفرنس کے دوران مختصر پریس کانفرنس میں میجر جنرل بابر افتخار نے افواج پاکستان کی جانب سے اس بات کی بھی کلیریفیکیشن دی اور کہا کہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوشش بعض اپوزیشن لیڈرز کی کہ افواج اور کمانڈرز کے درمیان تنسیق کی جائے، افواج ایک طرف رکھی جائے، کمانڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، یہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ کچھ حالیہ بیانات ایسے آئے ہیں جن سے یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے، اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ افواج کمانڈرز اور سپاہی ایک اکائی ہیں۔
कमर्शियल ब्रेक और आज के माहौल की सबसे अहम जो गुफ्तगू अयाज सादिक साहब ने की है उसके मरकज़ी किरदार वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस मौजू पे सबसे अहम हमें राय हासिल करनी है और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जिनके हवाले से ये पूरा बयान अयाज सादिक साहब ने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपके सामने पूरी सूरत हाल है और आपको इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि उस रोज़ आपने दरअसल ये बात की क्योंकि कहा गया है कि आर्मी चीफ आपके साथ थे और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि आपकी टांगें काँप रही थी और ये सब कुछ, जैसे कि आप पाकिस्तान के नहीं पता नहीं भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन बहरहाल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त क्या हुआ था? ये कमाल खान साहब, पहली बात तो ये है जो अयाज सादिक साहब ने कहा, मैं उनसे तवक्को नहीं करता था। वो एक जिम्मेदार आदमी है और मुझे उनकी हुब्बुल-वतनी पर शक नहीं है, लेकिन उनसे गलती हुई है और आज आप देखिए उस गलती का शादियाना बजाया जा रहा है भारत में और पाकिस्तान की कामयाबी को, पाकिस्तान की फतह को किस रंग में पेश किया जा रहा है। पहली बात तो ये है मखदूम साहब, मैं इधर आपको ये रोकना चाहूँगा कि मैं आप इसको बहुत ही कॉशियसली कह रहे हैं कि शायद अयाज सादिक साहब से कोई गलती हो गई, मगर आप इस गलती का वज़न तो देखें कि क्या है, इस गलती के नतीजा क्या है, इस गलती का मतलब क्या है। ये तो एक तारीख़ी गलती है और फिर इसका एक पस मंज़र है। मुल्क में एक माहौल बना हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़, उसके तसलसल में ये चीज़ सामने आई है। आप जिस मुतात अंदाज में अयाज सादिक साहब के बयान का जिक्र कर रहे हैं, शायद ये वही रवैया है जिस पे लोग काफ़ी हैरान परेशान हैं। कमरान खान साहब, बात ये है जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की वो बहुत नामुनासिब थी, गैर जिम्मेदाराना थी और मैं असेंबली में नहीं था लेकिन फौरी मैंने उसका जवाब भी दिया। आज उसकी वजाहत जो है वो भी आ गई। अब सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान को अंदर पाकिस्तान की कौम को मायूस करने की एक मजमून कोशिश की जा रही है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। नफ्सियाती दबाव मिलाया जाता है। पाकिस्तान का वो इदारा जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान को यकजा रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, दहशत गर्दी से पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए हैं, उस पर इस किस्म की तनकीद अफसोसनाक है। मैं 2-3 बातें आपके सामने कर दूं। एक काबिल जिक्र शख्सियत कहती हैं कि फैटफ के बारे में वो बयानबाजी करते हैं। पहली बात तो ये है, और वो कहते क्या है कि हम कहते हैं कि फैटफ से पाकिस्तान ने छुटकारा हासिल करना है, आप हमारे साथ ताउन कीजिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले और हिंदुस्तान चाहता है कि ब्लैक लिस्ट पे चले जाए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है लेकिन पर्सनल सिक्योरिटी भी हमें चाहिए। तो वो जात को कौमी मफाद पर तरजीह देने की कोशिश करती है। आगे चलिए, कुलभूषण जाधव का मसला उठता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से तकाजा करता है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वहां मुस्तरद होता है और वो हमसे तकाजा करते हैं कि वो काउंसिल एक्सेस किया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत काउंसिल एक्सेस के लिए उनको दावत देती है, वो ले तो लाल से काम लेते हैं और फिर हम पूरी एक हिकमत अमली बनाते हैं कि उनको कोई बहाना ना मिले पाकिस्तान को वहां ले जाकर घसीटने का। यहाँ से बयानिया क्या आता है कि देखिए ये तो उसको एनआरओ दे रहे हैं, हम कौम को यकजा करते हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी इस वक्त जो एक कर्ब में है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन पे बीती है वो उसको महसूस कर सकते हैं जिन पे बीत रही है। हम उनको
ایک یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے اندر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سقوط کشمیر ہے. کتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے ہم اپنی سرحد کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں باڑ لگانا چاہ رہے ہیں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے. ہم کراس بارڈر موومنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے افغانستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے اپنی جو ویزا پالیسی ہے اس کو لبرل کیا ہے، اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کو یہ کہتے ہیں یہ باڑ جو لگائی جا رہی ہے اس کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے. آپ کیوں انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ محب وطن ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ پھر انٹینسلی انگیج کریں نا پرائم منسٹر اور آپ مل کے ان تمام لیڈرز کو. دیکھیے جب بھی ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی، ہم نے فیٹف پہ انگیج کرنے کی کوشش کی، خان صاحب انہوں نے ایک 34 نکاتی پلندہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ فیٹف پہ کوئی رعایت چاہتے ہیں جو ملک کے لیے مانگ رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، تو آپ نیب قوانین میں ہمیں یہ رعایت دیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ مینڈیٹ جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اور کوئی اس کو نہ چرائے، ہم کہتے ہیں آئیے مل بیٹھ کر الیکٹورل ریفارم پہ گفتگو کریں. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، اسپیکر صاحب نے 2 دفعہ دی، وہ اس سے بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اب بتائیے، کیونکہ ان کا ایک جو بیانیہ ہے، ہم کہتے ہیں آئیے مل کے جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دسمبر سے پہلے ہم ان کو یہاں سے باہر پھینکیں گے. تو یہ مطلب ہے ان کو کیا دعوت دیں؟ ہم تو دعوت دینا چاہتے بھی تو ہیں، لیکن آپ اسمبلی میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو، وہ کہتے ہیں ہم نے بے وقت کر دیا. سیٹیاں وہ بجاتے ہیں، پارلیمنٹ کو بے وقت وہ کر رہے ہیں اپنے رویے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے، لیکن ان کا رویہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اتنا مایوس کن ہے. بہت بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. پھر اس پورے ماحول کا، یہ جو پورا ماحول اس وقت پاکستان میں اکتوبر کے مہینے میں بنا ہے، اس کا آزاد تجزیہ حاصل کریں گے، ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی آج کے موجودہ ماحول پر ایک محتاط وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور کابینہ کے ایک اہم وزیر کی حیثیت سے اپنا رسپانس دے رہے تھے. بہت ہی محتاط انداز میں انہوں نے پورے ماحول کا تجزیہ کیا. اب اس پر ایک آزاد تجزیہ حاصل کرتے ہیں. ایکسپرٹس اس پورے ماحول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایاز صادق کا بیان اور اس اکتوبر کے مہینے میں جو فوج مخالف بیانیہ سامنے آیا ہے، جس میں کہ اداروں کو، ISI کو، کمانڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی امور کے نامور تجزیہ کار، کالم نویس، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، بہت ہی مستند پاکستان کے نامور تجزیہ کار ہیں ڈیفنس امور کے. اور ہمیں جوائن کریں پروفیسر حسن عسکری رضوی، بہت ماہر ہیں اور پروفیسر ہیں سیاسیات کے، عسکری امور کے، ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل صاحب، آپ فرمائیے گا آج اور پچھلے 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے پرسپیکٹو سے، آپ کے اسٹینڈ پوائنٹ سے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پاکستان کی ایک گلوریس ملٹری وکٹری تھی، ایئر فورس کی ہماری زبردست گلوریس وکٹری تھی، اور جس طریقے سے اس کو کیا گیا اور جو بھارت میں اس کا رد عمل آ رہا ہے بڑا ایسے ہی آئے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے ماحول کو؟ جی خان صاحب، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح آپ نے اپنے بیانیے میں بھی کہا اور بالکل درست اور صحیح فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی ملک کسی اور ملک کے خلاف ایکشن لیتا ہے، چاہے وہ بھارت پاکستان کے خلاف 26 تاریخ کو لے رہا تھا یا پاکستان جواباً کارروائی کر رہا تھا 27 فروری کو، جس کے اندر یہ ایک بے پایا اور قابل قدر ہمیں کامیابی ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمارا معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا تھا. پاکستان اس سے اگلے مرحلے کے لیے بھی تیار تھا، ایسکلیشن کے لیے بھی تیار تھا، اس جوابی رد عمل کے لیے بھی تیار تھا جو کہ ممکن تھا کہ بھارت جس میں جاتا. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اس جوابی رد عمل میں کیوں نہیں گیا؟ اتنی بڑی قوت ہونے کے بعد، ملٹری قوت ہونے کے بعد، اتنی بڑی ایئر فورس ہونے کے بعد اور اس طرح کی ہزیمت اٹھانے کے بعد کیا وجہ تھی؟ کیا معنی تھا؟ تو کیا ٹانگیں وہاں کانپ رہی تھی یا یہاں کانپ رہی تھی؟ یہ سوال ہے جو کہ کل کے اس میں کانٹیکسٹ میں سے ابھر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا، بہت اسٹریٹجک گینز تھے پاکستان کے لیے.
دیکھیے یہ ٹینشن کا ماحول بڑے عرصے سے پاکستان اور بھارت میں چل رہا تھا، خاص طور پہ بی جے پی کے زمانے سے، اور جب انہوں نے پاکستان کی ہمارے علاقے کے خلاف اگریس کیا، ایک ہمارے علاقے میں آ کے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ان کے علاقے میں جا کے اور ان کے معاملات اس کو اگلے 27 فروری کو جواب دیا، تو یہ ایک ریلیٹیولی اسمالر فورس تھی جس نے ایک بڑی جو اپنے ملٹری طاقت کو جواب دیا، اس کے اسٹریٹجک گینز تھے، ایک اسٹریٹجک ایکویلنس کریٹ ہوا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید بھارت بہت بڑی فوجی قوت ہے، لیکن کیا ہوا کہ بھارت اس دن چھوٹا نظر آیا، اپنے جو اس نے اپنا پرسپشن بنایا تھا اسے چھوٹا نظر آیا۔ کل کے بیان نے اس اسٹریٹجک گین کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے جو کھویا تھا، پاکستان نے جو پایا تھا، اس کو کل کھونے کی ایک طرف ہم چلے گئے، اور ہاں اس طرح کے شادیانے بج رہے ہیں جو کہ غالباً وہاں پر یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہوا کیا تھا اس واقعے کے بعد، 27 فروری کے بعد، ان کے اپنا ایئر چیف اور ملٹری چیفز ان کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جہاز مناسب نہیں تھے، رفیل نہیں تھے، ہماری قوت مناسب نہیں ہے۔ اس حد تک ان کے اپنے چیفز یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس کے بعد ان تو پروفیسر رضوی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب کا جو تھا یہ آف دا کف ایک ریمارک تھا، یا آپ اس کو ویو کریں گے پورے ماحول کو جو پورے اکتوبر سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ ایک آفینسو لانچ کیا ہوا ہے کچھ اپوزیشن لیڈرز نے، جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، جس میں آفینسو لانچ کیا گیا ہے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف؟ ایسا ماحول ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور پھر اس میں یہ بیان آیا جو ایک ہماری گلوریس ملٹری وکٹری تھی اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ دیکھیے یہ آف دی کف بیان نہیں تھا، یہ جو ہے ایک سوچا سمجھا بیان تھا، اور یہ اس سیاسی ماحول میں فٹ کرتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھیے اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے، یا کہیے کہ سیاست کا المیہ یہ ہے کہ اس میں تقسیم در تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ ہمارے سیاسی لیڈران اور کچھ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ وقتی مفادات، اپنی پارٹی کی تنگ نظر سوچ سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور جو قومی مفادات ہیں اور جو سیکیورٹی کے تقاضے ہیں ان کو انہوں نے اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات کے نیچے کر دیا ہے۔ دوسری اس کی وجہ جو ہمیں سیاسی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کچھ وجوہات کی بنا پر ایک سخت گیر قسم کا رویہ اختیار کیا ہے، کچھ بیان بازی جس کو آپ نے سنایا ہمارے اداروں کے بارے میں بھی ہے، اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے اندر ایک سوچ میں تقسیم موجود ہے۔ کچھ لوگ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں نواز شریف کے بیان سے، اور ایاز صادق نے یہ کوشش کی ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا جائے کہ وہ ایک وین گارڈ گروپ کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کا جو بیانیہ ہے نواز شریف کا لے کے چلیں گے۔ کچھ لوگ اس سے ایگری جو ہے وہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی اندرونی کشمکش اور اندرونی سیاست کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر تیسرا فیکٹر جس کو یا میں کوئکلی مینشن کروں گا کہ نواز شریف صاحب غالباً اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم سب کو خراب کریں گے، اور اس میں فیکچول ڈسٹورشن ہے۔ اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ابھی کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ جب حملہ ہوتا ہے 26 تاریخ کو پاکستان کی مین لینڈ کو رات کے وقت، اس کے جواب میں پاکستان کی ایئر فورس نے لائن آف کنٹرول کو اگلے دن کی روشنی میں کراس کیا۔ اگر پاکستان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیڈروں کی، تو پاکستان کے ایئر کرافٹ دن کی روشنی میں ہندوستان کے کنٹرولڈ علاقے میں جا کے اپنی فوجی کارروائی نہ کرتے، وہ دن کی روشنی میں گئے تھے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان ڈٹر نہیں ہوا، پاکستان الحمدللہ۔ جی ایرمار صاحب یہ فرمائیے گا، تھوڑا سا میری رہنمائی کیجئے گا، کیونکہ مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہ کہ آبویسلی جب اس قسم کا ماحول بنتا ہے تو ہماری ملٹری سروسز جو ہیں ان کے جو ایک عام سپاہی ہے، جو ایک عام آپ کا کارپورل ہے، ایک عام سیلر ہے، وہ بہت ہی زیادہ اوفینڈڈ فیل کرتا ہے، اس کو بہت ہی بے چینی ہوتی ہے، اور اس کے مورال پہ اس کے براہ راست اثر ہوتے ہیں۔ یہ جو پچھلے ایک مہینے سے ہم ماحول دیکھ رہے ہیں جس میں کہ یہ تو اب انتہا ہو گئی ہے، اس کا جو یہ سب سے نازک پہلو ہے، اس پہ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے بالکل اس طرح بھی صحیح کہا کہ اس کے حکم پہ، اپنے افسر کے حکم پہ
چاہے وہ کسی بھی لیول کا افسر ہے، یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ دے آر ویڈڈ ٹو دیئر مشن. ان کی شادی اپنے مشن کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے، یہ اس میں کبھی خلل نہیں آنے دیں گے. تو جب آپ ان کے نظام کو اور آپ ان کے لیڈرشپ کو اور آپ ان کی اکائی کو جب توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے خلاف خود سے حملہ ہوتا ہے. وہ پرسیو ہی ایسے کرتے ہیں. کوئی طاقت آج تک ان میں فرق نہیں کریٹ کر سکے گی اور نہ کر سکی ہے، اور نہ ہی کوئی فوج اس فرق کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل واضح ہونی چاہیے چیز. دوسری بات، یہی افواج چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہیں، وہ آپ کو ایز اے لیڈر مانتی ہیں، آپ ان کے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن وہ کیا سیاسی لیڈر ہے جو کہ اپنی افواج کو گالیاں دیتا ہے؟ وہ کیا سیاسی لیڈر ہے جو کہ آپ کے لیے برے بھلے الفاظ استعمال کرتا ہے اور آپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو اس لیے آپ کی ساکھ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. یہ یاد رکھیے، سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ساکھ کم ہو رہی ہے. آپ کی نظر میں تو شاید افواج نے کچھ ایکسیسز کی ہوں، ماضی میں کی ہوں، کبھی کی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دے کے اپنا حصہ پورے طور پہ ادا کیا. لیکن وہ آپ کی ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افواج کے یہ سپاہی جو ہیں، ان کے افسران جو ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ آج تک دے رہے ہیں. پاکستان حالت جنگ میں. پروفیسر عسکری رضوی صاحب، ایک اور چیز جو بادر کرتی ہے وہ یہ کہ یہ فوجی جنرل نے یہ کیا، فوج نے یہ کیا، ISI نے یہ کیا، سیکٹر کمانڈر نے یہ کیا، فلاں جگہ یہ ہوا. یہ ایک طرف کا بیانیہ تو چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فوجی جو لیڈرشپ ہے وہ آ کے تو اپنا جواب نہیں دے سکتی. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنی اس کی چیز تو کہیں نہیں چلتی ہے، نہ اس کا کوئی جواب آتا ہے. اس ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے یہ جو معاملہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیسے برج ہوگا؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ براہ راست اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس غلط قسم کے بیانیے کی جو ہے بنیاد کو جو ہے ایکسپوز کریں، اور وہ یہ ظاہر کریں کہ اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ کیا ہے. اور اس بات کو ایمفیسائز کرنا ضروری ہے کہ قومی مفاد جو ہے وہ بالا تر مفاد ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین جو ہیں، ان کی سیاست اسی وقت چل سکتی ہے جب ملک محفوظ ہے، ملک میں امن ہے. مارشل صاحب مختصراً اگر فرمائیں کہ اس پورے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو یہ جو آگ کے شعلے جل رہے ہیں اس کو بجھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب، کاش کہ میں کہہ سکتا کہ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے، یا صادق صاحب کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قومی مفاد کیا ہے، ریاستی مفاد کیا ہے اور سیاسی مفاد کیا ہے؟ کوئی ان میں سے ایسا لیڈر ہے جو کہ اس طرح کا تجربہ نہیں رکھتا؟ کہاں پہ ان لوگوں نے سرو نہیں کیا؟ کیا ہمیں آج ان کے ساتھ ایک بیٹھ کے ایک گرینڈ قسم کی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ بتانا پڑے گا؟ یہ تو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس چال پہ چل رہے ہیں. مگر پروفیسر عسکری رضوی صاحب، یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ PTI یا گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ بنیاد جو ہے وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ نیب کے کیسز ہیں، کہ نیب کے کیسز پہ کوئی کمپرومائز ہو، کوئی گرانٹ، کوئی NRO ہو یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، پھر کہیں جا کے کوئی ریکنسلیشن ہو سکتی ہے. تو یہ کیا واقعی کسی صورت سے ممکن ہے جو گرینڈ ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں مارشل صاحب، وہ ممکن ہو اور نیب کے کیسز بھی چلتے رہیں؟ دیکھیں، نیب کے کیسز ایک فیکٹر تو ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملے بگڑے ہیں، لیکن جو گفت و شنید کا جو ماحول ہے اس کو مکمل طور پہ بند نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے، خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، گفت و شنید کے دروازے مکمل طور پہ ہمیں بند ہی نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری اور جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.